अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उसका खाना तैयार हो रहा होता तो उसके अपने काबिल एतमाद 2-3 आदमी बावर्ची खाने में मौजूद रहते थे। मुख्तसर ये कि रेड्रिक को किसी का कुछ खिलाना पिलाना नामुमकिन था। मौरख लिखते हैं कि बादशाह ऐसी एहतियात किया ही करते रहे, लेकिन रेड्रिक को एहसास था कि वो किस कदर जाबिर और जालिम है, इसलिए वो मजलूम के इंतकाम से डरता था। रेड्रिक तोलेता पहुंच गया। उसने यहूदी साहिर बुलाया और उस लड़की के लिए हालात बदल गए। वो रेड्रिक के साथ जा ही न सकी। मेरीना ने उसे ट्रेनिंग देकर तैयार कर लिया था। गोथ और यहूदी बड़ों ने ओपास के साथ जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक तकरीबन 150 जवान तैयार कर लिए गए। रेड्रिक तोलेता पहुंचा तो गोथों और यहूदियों ने उन्हें उसके सामने पेश किया और कहा कि ये रजाकाराना तौर पर फौज में शामिल होना चाहते हैं और ये मामूली सिपाही नहीं बनेंगे बल्कि ये तरबियत याफ्ता जांबाज हैं। रेड्रिक से यह भी कहा गया कि शबखून के माहिर हैं और ये हमला आवरों को रातों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। रेड्रिक जिस रोज तोलेता पहुंचा उससे एक रोज पहले ओपास वापस चला गया था। उसी रात उंदुलुस की फौज के वो छोटे बड़े कमांडर जो गोथ कौम से ताल्लुक रखते थे एक ऐसी जगह इकट्ठे बैठे थे जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता था। उनमें 2 ओहदेदार यहूदी भी थे। उन्होंने सरगोशियों में बहुत बातें की और इधर उधर हो गए। दूसरे रोज जब 1 लाख फौज जिसमें हजारहा घोड़े थे हमलावरों को उंदुलुस से निकालने के लिए तूफान की तरह जा रही थी तो सिपाही हमलावरों के मुतालिक अजीबो गरीब और डरावनी सी कहानियां सुन रहे थे और सुना भी रहे थे। थियोडोमीर जैसा जर्नैल उन्हें देखकर ही भाग गया था। कहते हैं वो चंद हजार हैं लेकिन लाखों पर भारी हैं। उनका कोई तीर खता नहीं जाता। हवा में तीर चला देते हैं और तीर खुद ही किसी आदमी को देखकर उसके सीने में उतर जाता है। उनका एक प्यादा 4-4, 6-6 सवारों का मुकाबला करता है और सबको काट कर गिरा देता है। ओए भाइयों, खुद थियोडोमीर ने बादशाह को बताया है कि वो इंसान नहीं जिन भूत हैं। वो तो सुना है कि कश्तियों में नहीं आए बल्कि इतना लंबा चौड़ा समुंदर उन्होंने तैर कर पार किया है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो तैरते नहीं बल्कि पानी पर चलते हैं और डूबते नहीं। और ऐसी और बहुत सी बातें थीं जो रेड्रिक की फौज में कूच के दौरान फैलती चली जा रही थीं। सुनने वाले इनमें इजाफा करके दूसरों को सुना रहे थे और फौज में खौफ और हरास पैदा होता चला जा रहा था। सिर्फ एक बात ऐसी थी जो सिपाहियों के लिए खुशायंद और उम्मीद अफसा थी। जितने जबरदस्त जालिम और खौफनाक हैं उतने ही रहमदिल और नर्म हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उनके आगे हथियार डालकर उनकी कैद में चला जाता है। ये दहशत उस प्लान के मुताबिक फैलाई जा रही थी जो गोथ और यहूदी बड़ों ने तैयार किया था। ये उस प्लान का एक हिस्सा था जो ओपास ने खास तौर पर इसमें शामिल किया था। वो जो 150 आदमी शबखून मारने के माहिर और जांबाज बताकर इस फौज में शामिल किए गए थे, ये काम उनका था और उन्होंने ये काम खुशउस्लूबी से अंजाम दिया था। एक और मौरख आर्थर गैलमैन ने, जो जंगी मुबस्सिर भी था, अपनी अंग्रेजी किताब मुसलमानों की कहानी में लिखा है कि उंदुलुस की फौज पर यह एक नफ्सियाती हमला था जो तारिक बिन ज़ियाद ने किया था। उसने ओपास को यह हिदायत दी थी कि वो उंदुलुस की फौज में चंद ऐसे ज़हीन और चर्ब ज़बान आदमी शामिल करने का बंदोबस्त करे जो मुसलमानों के मुतालिक दहशतनाक अफवाहें फैला दें। ओपास ने गोथ कौम के लीडरों तक ये बात पहुंचा दी और उन्होंने ये बंदोबस्त कर दिया था। आर्थर गैलमियन लिखता है कि तारिक बर्बर का यह हमला कामयाब था। इधर मुसलमानों के कैंप में फतह की दुआएं मांगी जा रही थीं, उधर यहूदियों और गोथों की इबादत गाहों में रेड्रिक की शिकस्त की दुआएं मांगी जा रही थीं। उन दोनों कौमों के लोग इस किस्म की बातें करते थे कि रेड्रिक को शिकस्त हो गई और वो मारा गया तो बादशाही अपनी ही है, हमला आवर तो कज़ाक हैं, लूट मार करके वापस चले जाएंगे। रेड्रिक की फौज दरियाए गावेद तक पहुंच गई। तारिक बिन ज़ियाद को इत्तला मिली तो वो घोड़े पर सवार हुआ और एक करीबी पहाड़ी पर जा चढ़ा। दरिया के पार दूर दूर तक उसे इंसान और घोड़े नजर आए। उसने इतनी बड़ी फौज पहले कभी नहीं देखी थी। उसे पहले बता दिया गया था कि रेड्रिक की फौज की नफरी 1 लाख होगी। अल्लाह मेरे अल्लाह! तारिक ने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ उठाए और गिड़गिड़ाया, अपने नाम की लाज रख लेना, हम तेरे नाम पर कुफ्र के खिलाफ लड़ने आए हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील पीछे रखा था। वो रेड्रिक की फौज को दरिया के अपनी तरफ वाले किनारे पर लाना चाहता था ताकि उस फौज के पीछे दरिया हो। उसने अपने चंद एक दस्ते सामने रखे थे, बाकी सब दस्ते पहाड़ियों के अंदर थे। तारिक ने देखा था कि रेड्रिक की फौज ने कश्तियों का पुल बनाना शुरू कर दिया। यह काम हैरान कुन तेजी से हो रहा था। ये तो बहुत तेज मालूम होते हैं। तारिक को अपने करीब एक आवाज सुनाई दी। तारिक ने उधर देखा, मुगीसुर रूमी और अबू ज़रुआ तरीफ उसके पास खड़े थे। हम इस फौज को जल्दी भगा देंगे, तारिक ने कहा। अगर ये लड़ने में भी ऐसे तेज हुए तो
ابو زرع طریف بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ طارق نے کہا۔ ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو۔ یہ سپاہی کسی جذبے سے کام نہیں کر رہے، ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے عہدیدار ان پر برسا رہے ہیں۔ کیا ان کے سالار انہیں کوڑے مار مار کر لڑائیں گے؟ طارق بن زیاد کے دونوں سالاروں نے غور سے دیکھا۔ دریا پر فرعونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا۔ چند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے گھما رہے تھے۔ جہاں کوئی آدمی سستی کرتا اس کی پیٹھ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا۔ لڑائی کوڑوں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے، طارق نے کہا۔ اور پھر جس قوم کے عہدیدار اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنی رعایا کے لیے فرعون بن جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمارے سپاہیوں میں جذبہ ہے، سالار ہو یا سپاہی، سوار ہو یا سائس، سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے، کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ محل ہو یا مٹی کا جھونپڑا، اللہ دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ لیکن اتنی زیادہ فوج؟ ابو زرع طریف نے کہا۔ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، طارق نے کہا۔ اللہ نے ہماری فتح کے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جن کی مجھے توقع نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں۔ اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ اب اپنے ہوش ٹھکانے رکھو۔ ریڈرک کی فوج ساری رات دریا پار کرتی رہی۔ صبح طلوع ہوئی تو دریا کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں ریڈرک کی 1,00,000 فوج لڑائی کے لیے تیار تھی۔ اس مقام کا نام میدنہ سیدانہ تھا، اور یہ 711 عیسوی کی آخری سہمائی کا ایک دن تھا۔ معروف مورخ لین پول لکھتا ہے کہ طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی ہی بلند اور گرجدار آواز میں بولنے لگا۔ اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں، تمہارے سامنے صرف ایک رستہ ہے، شجاعت اور فتح۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہی یورپی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نعرے لگائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں طارق، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اندلس کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا، تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ۔ شہنشاہ اندلس، جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے ڈر سے سارا یورپ لرزتا ہے، تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ تو شہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی، اگر نہیں تو اپنا انجام سوچ لو۔ طارق بن زیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے۔ طارق نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کے جواب کے لیے اوپاس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، شہنشاہ اندلس کو طارق بن زیاد کا سلام پہنچے۔ شہنشاہ معظم، ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی۔ ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اندلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا۔ شہنشاہ ریڈرک کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تم قزاقوں کا گروہ ہو، ہم تمہیں آخری بار۔ بربروں کی طرف سے 3 کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ 2 اندلسی گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتے آئے اور اپنے مرتے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے۔ ریڈرک اپنی فوج کے آگے نہیں تھا، اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فلاں جرنیل کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ فن حرب و ضرب کا وہ استاد تھا اور جارحانہ قیادت میں وہ شہرت رکھتا تھا۔ اس نے لڑائی کا جو پلان بنایا تھا اس کے جرنیلوں نے ازبر کر رکھا تھا۔ 2 3 دستوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا، ایک ہی بار ہجوم کی طرح حملہ کرو گے تو تمہارے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ ہجوم کی صورت میں اپنے سپاہیوں کو لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے کھلی اور کافی جگہ نہیں ملے گی۔ حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا۔ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے، اسے مسلسل لڑاتے رہو۔ لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنی، اسے لمبا کھینچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کٹتا رہے اور نڈال ہو کر بغیر کٹے گر پڑے۔ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا۔ طارق بن زیاد نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانداروں کو ذہن نشین کرایا تھا۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو، بھاگو بکھر کر تاکہ تمہارے تعاقب میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے۔ دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں کے اندر لاؤ اور اسے تیر انداز سنبھال لیں گے۔
طارق کا پلان موبائل لڑائی کا تھا۔ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں جم کر وہ لڑ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن موبائل لڑائی کوئی آسان طریقہ جنگ نہیں تھا، یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑا سکتا ہے۔ ریڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بائیں ہو گئے اور پہاڑی کی ڈھلان سے اندلسیوں پر تیروں اور برچیوں کا می برس پڑا۔ یہ پھینکنے والی برچیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے برچیوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھیوڈومیر کی فوج سے حاصل کیا تھا اور طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو برچیاں نشانے پر پھینکنے کی مشق کرا لی تھی۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں اور بائیں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حملہ بول دیا۔ وہ بے ترتیب ہو کر افراتفری کی حالت میں بھاگ رہے تھے، اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جنگی چالوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی طاری ہو گئی تھی اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس روز ریڈرک نے اپنے چند اور دستوں سے حملہ کرایا۔ انہیں سختی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اب کے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا۔ ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں۔ اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے انہیں بکھیر کر ان پر ایسا حلہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمانوں کی طرف دبتے گئے اور ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلواریں گھمانے اور اوپر اٹھا کر وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان جو بربر تھے انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں ریڈرک کی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور یہ انبار ریڈرک کی فوج کو ڈرا رہے تھے۔ نصف شب کا عمل ہوگا۔ ریڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک اس سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی 2 اور سنتریوں کے ساتھ بھی جو ایک دوسرے سے ذرا دور تھے یہی سلوک ہوا۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ فوج بغیر خیموں کے تھی۔ اس طرف فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کے سوار ان کے قریب سوئے ہوئے تھے۔ سنتری مارے گئے تو 6 آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھوڑوں کے قریب آ گئے اور ان کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ تقریباً 150 گھوڑوں کے پیٹ یا پیٹھ یا گردن میں ایک ایک بار اتنی زور سے خنجر مارے کہ آدھے خنجر گھوڑوں کے جسموں میں چلے گئے۔ گھوڑے تکلیف سے ہنہنا کر بھاگ اٹھے۔ طارق بن زیاد کے یہ جانباز مجاہدین دوسرے گھوڑوں کو بھی خنجر مارتے گئے۔ گھوڑے ہنہناتے بے اور بھاگتے گئے۔ ان کے سوار تو پہلے ہی 6 گھوڑوں کی آواز پر جاگ اٹھے تھے، لیکن زخم کھا کر بھاگنے والے گھوڑوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور گھوڑے زمین پر سوئے ہوئے سواروں کو رونتے جا رہے تھے۔ وہاں تو دور دور تک سوار اور سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ منہ زور اور بے لگام گھوڑوں نے نہ جانے کتنے آدمی اپنے قدموں تلے کچل ڈالے۔ انہیں پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ کوئی آدمی گھوڑے کی زد میں آتا تو بری طرح گرتا اور اس پر کسی دوسرے گھوڑے کا پاؤں آ جاتا۔ یہ کارروائی کر کے جانباز مجاہد بخیر و عافیت وہاں سے نکل گئے۔ وہ جب اپنے کیمپ میں پہنچے تو وہاں تک ریڈرک کے فوجی کیمپ کا غلغپاڑا سنائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کی تمام فوج جاگ اٹھی تھی۔ وہ عام سی قسم کے نہیں بلکہ جنگی گھوڑے تھے، تندرست و توانا۔ ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ ریڈرک بھی جاگ اٹھا تھا۔ ایک گھوڑے کو بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا۔ مشعلیں جلا لی گئیں۔ یہ گھوڑا ریڈرک کو دکھایا گیا۔ اس کی پیٹھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ریڈرک حیران ہو ہی رہا تھا کہ یہ گھوڑا کس طرح زخمی ہوا ہے کہ اس کے پاس چند اور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے۔ ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ دشمن کا شب خون ہے، ریڈرک نے کہا۔ گھوڑوں پر جو سنتری تھے انہیں ایک ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو۔ ان کی کھالیں اتر جائیں تو انہیں دریا میں پھینک دو۔ سنتریوں کی تلاش شروع ہوئی۔ بہت دیر بعد تینوں کی لاشیں ملیں۔ اگلی صبح کا اجالا سفید ہوا تو میدان جنگ کا منظر ہولناک تھا۔ دور دور تک اندلسیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ریڈرک کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائیں۔ صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان پر پہلے ہی جو دہشت آ رہی تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ ریڈرک کو چاہیے تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریا میں پھینکنے کا حکم دے دیتا، لیکن وہ شاید یہ دیکھ کر بوکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو کس طرح ختم کر دیا ہے۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کروایا تھا وہی قلیل تعداد مسلمانوں کو بھگا دے گی،
مگر پہلے دن کی لڑائی کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رات کو مسلمانوں نے جو دلیرانہ کارروائی کی اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ اس کے کیمپ کی حالت بہت بری تھی۔ رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ 150 زخمی گھوڑے اس لیے بیکار ہو گئے تھے۔ ریڈرک نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی۔ تم میدان میں دیکھ رہے ہو؟ ریڈرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا، آج تم نے انتقام لینا ہے۔ آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے، ایک جرنیل نے کہا۔ ہم انہیں پہاڑوں کے اندر جا کر ختم کریں گے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو ان سے مار کھا کے بھاگنا آتے، ریڈرک نے تھیوڈومیر سے کہا۔ تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ تو نہ تم زندہ باہر آ سکو گے نہ تمہارا کوئی سپاہی۔ تم ان سے ایک بار یہی غلطی کر کے پٹ چکے ہو، اس نے دوسرے جرنیل سے کہا۔ اور تم کہتے ہو کہ زیادہ نفری سے حملہ کرو گے؟ کیا تم نے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا، پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں ہجوم کی شکل میں لا کر اتنا زیادہ نقصان کیا کہ ان دستوں کا صفایا کر دیا؟ کیا تم سمجھتے نہیں کہ دشمن پر ہجوم پھینکنا نقصان دہ ہے؟ آج کم نفری سے حملہ کرو، ایک اور ایک کا مقابلہ ہو۔ سپاہی اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں کہ پینترے بدلنے اور تلوار گھمانے میں سہولت ہو۔ آج کے حملے میں آدھے سوار اور آدھے پیادے ہوں گے۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے چند ایک پیادہ دستے لیے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دشمن کو پہلکاری کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال اور اس کے انداز کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ ریڈرک کے پلان کے مطابق اس کے دستے اس طرح آگے آئے کہ کل کی طرح تیز رفتار دوڑتے نہ آئے، بلکہ درمیانہ رفتار سے اس ترتیب میں آ رہے تھے کہ آگے پیچھے 3 صفیں تھیں۔ اگلی صف گھڑ سواروں کی تھی، گھوڑوں کے درمیان 4 سے 6 گز کا فاصلہ تھا۔ پچھلی صف میں پیادے تھے اور اس کے پیچھے پھر گھوڑے، اور اسی صف میں گھوڑوں کے درمیان 2 پیادے تھے۔ ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ اگلی صف کے گھوڑے مسلمانوں سے 40-45 گز دور تک آ گئے تو سر پٹ دوڑ پڑے۔ مسلمان تیار تھے، یہ سب پیادے تھے، سوار ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے طبل اور نقارے بجنے لگے۔ اندلسی گھڑ سواروں نے برچیاں آگے کو رکھی تھیں۔ وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بیکار کر دیا کہ 2 گھوڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹھ گئے کہ برچیوں سے صاف بچ گئے۔ گھوڑے رکتے رکتے خاصا آگے نکل گئے اور پیچھے کو مڑے۔ اتنے وقت میں مسلمان پیادے ریڈرک کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگیں۔ گھڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے پیادے ان کی زد میں آتے تھے۔ گھڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑ رہے تھے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھڑ سوار نکلے اور ریڈرک کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیوں اور تلواروں کا شکار ہو گئے۔ اندلسیوں کی دوسری صف کے گھڑ سواروں نے مسلمان گھڑ سواروں کی طرف گھوڑے موڑے، لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھوڑے موڑ کر ایڑے لگائیں اور جن چٹانوں اور پہاڑیوں سے وہ نکلے تھے انہی کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ واپس واپس! اندلسی زبان میں للکار سنائی دینے لگی۔ پہاڑی کے پیچھے نہ جاؤ! اندلسی گھوڑے پیچھے کو مڑے تو مسلمان سوار 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں ان پر برس پڑے۔ وہ ان پر اس طرح حملے کرنے لگے کہ سواروں کو برچی یا تلوار سے گرا کر بھاگ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے پیادے تیغ زنی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن اندلسیوں میں وہ جان نہیں تھی جو مسلمانوں میں تھی۔ مسلمان بربر تھے اور بربر جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور ماہر بھی۔ ان کی جواں مردی بلکہ خونریزی مشہور تھی۔ قبول اسلام کے بعد کفار کے خلاف لڑنا ان کا مذہبی عقیدہ بن گیا تھا، جس نے ان کے لڑنے کے انداز میں مزید جوش پیدا کر دیا تھا۔ اندلسی ان کے مقابلے میں جم کر لڑ نہ سکے اور پسپا ہونے لگے۔ اندلسی سواروں کو مسلمان سوار گھما پھرا کر لڑ رہے تھے۔ اسی طریقے جنگ سے اندلسی سوار بکھر گئے تھے۔ مسلمان اکیلے اکیلے سوار کو گرا رہے تھے، بعض سواروں کو وہ گھوڑوں سمیت زندہ پکڑ لائے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے اور ان کے طبل اور نقاروں کی آواز اور زیادہ بلند اور جوشیلی ہو گئی۔ یہ بربروں کے خاص طبل تھے جو ہر لڑائی میں بجانا ضروری سمجھتے تھے۔ اس رات ریڈرک کے حکم سے کیمپ کے ارد گرد پہرا زیادہ لگایا گیا۔ پھر بھی چند ایک جانباز مجاہد کیمپ کے ایک گوشے میں پہنچ گئے اور بہت سے سپاہیوں کو قتل کرائے اور ان کے گھوڑوں پر تیر چلا کر کئی گھوڑے لڑائی کے لیے بیکار کر دیے۔ آج اس جنگ کا آخری دن ہوگا، صبح ریڈرک نے قہر بھری آواز میں کہا۔ آج میں خود آگے جاؤں گا، میں نے ابھی گوتھوں کو آگے نہیں بھیجا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔